अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाजरीन, एक तसलसल हमारे शोज का एक तसलसल जिसमें हम भारत के उस मनफी प्रोपेगंडे को, डिसइंफो लैब की तहकीकात को और भारत अपनी साख को बचाने के लिए जो तगोदो कर रहा है, जिसमें उसको सुक्की का सामना कर रहा है, हम आपके सामने रख रहे हैं तमाम एविडेंस और शवाहिद के साथ। इसी तसलसल में आपको बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम की एक स्टोरी जिसने खलबली मचा ली भारत के अंदर भी और मकबूजा वादी के हवाले से, जिसे सरहदी तनाज़ा करार देकर और उसको अपना एक डोमेस्टिक इशू करार देकर पाकिस्तान पर बेजा मदाखलत, आतंकवादी और आतंकवाद का मकबूजा वादी में भेजने जैसे इल्जामात लगाता रहा, उसकी न सिर्फ कलई खुली बल्कि पूरी दुनिया के सामने न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी ने मकबूजा वादी में होने वाले मजालिम और मनगढ़ंत इल्जामात और कत्लो गारत को बेनकाब किया। एक वादी का जिक्र उसमें बार बार किया और नगीन झील जिसके बारे में उस विजिट में कहा गया कि अब वो वीरान पड़ी है, ना स्याह है और ना ही कोई उम्मीद बाकी है। और मिस्टर वांगो ने यह भी कहा कि अब सियाहत खत्म हो चुकी है और वहां कुछ भी नहीं रहा, स्कूल बंद हैं, लॉकडाउन हटाया और फिर लगाया गया, कश्मीर एक साल से ज्यादा अरसे से झुक रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत है। कश्मीर झुक रहा है, यानी एक वक्त कश्मीर में देखा जा रहा था कि कश्मीर की वादी जो कि संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल और चश्मों की वादी, झीलों की वादी, जहां पर जिसका सेब और जिसके बागात जो थे पूरी दुनिया में एक अपनी इंफरादी हैसियत, उस खित्ते में इंफरादी हैसियत रखते थे, अब वो झुक गए हैं। मोदी का सर तो शर्म से नहीं झुका, लेकिन वादी जो है वो झुक रही है। पहले सिक्योरिटी फोर्सेस कम थी और अब सिक्योरिटी फोर्सेस को दोबारा बढ़ा दिया गया। फिर उन्होंने कोरोना का जिक्र भी किया कि जो थोड़ी बहुत कमी थी वो कोरोना ने पूरी कर दी। सड़कों पर फौजी भरे पड़े हैं, यानी आपको फौज की एक बहुत बड़ी तादाद, फौजी बंकर दिखाई देते हैं जो बरसों से नहीं थे और फिर दोबारा वापस बुला लिए गए। और उन्होंने उन मुसाफिरों का भी जिक्र किया कि जो मुख्तलिफ हाईवेज पे सफर करते हैं कि फौजी किस तरह तलाशी के बहाने और आईडी कार्ड चेक करने के बहाने उनको सड़कों पर घसीटते हैं। इन तमाम मामलात का जिक्र किया और एक्सपोज किया, बेनकाब किया भारत के उस मकरू चेहरे को जो कि मकबूजा वादी में वो आरएसएस के गुंडों के जरिए कर रहा है और दंदनाते फिरते हैं आरएसएस के गुंडे। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे और एक और सुक्की का भी आपको जिक्र करेंगे और आपको ये भी बताते चलें कि आपने देखा कि सुधीर चौधरी जो आपको खुद को बड़े मायानाज एंकर समझते हैं, उन्होंने एक प्लांटेड प्रोग्राम करने की कोशिश की और उसकी अरेंजमेंट की गई रॉ की जानिब से और रॉ ने बाकायदा तौर पर इसको प्लांट किया। इसके लिए जो है उन्होंने फंड खुद से मतलब मुहैया किया। इवन के अगर हम इसकी तारों की बात करें जो आपस में हम जोड़ते हैं, कड़ियों की बात करें, तो आर्मी चीफ, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने भी एक माह कबल नेपाल का दौरा किया था और यही एक प्लानिंग की जा रही थी कि किस तरह नेपाल जो है वो चाइना के साथ उसके बढ़ते हुए माशी ताल्लुकात को काउंटर किया जाए और अखंड भारत में नेपाल के किरदार की बात की जाए, जिस पर केपी शर्मा ओली ने एंकर को यानी सुधीर चौधरी को तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए उनकी सारी प्लानिंग, उनकी सारी की सारी जो मनफी प्रोपेगंडा था रॉ और उसके साथ पे जो मिलकर उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जिस तरीके से कोशिश की कि नेपाल के वजीर आजम से उगलवाया जाए और उनके दरमियान यानी चीन के साथ एक नया तनाज़ा खड़ा किया जाए, उस पर बहुत सारे सवालात किए गए एंकर की जानिब से। उसके क्या जवाबात थे वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम है। उन्होंने एंकर को ये कहा कि आप आग लगाना चाहते हैं, उन्होंने बार बार कहा कि आप का जो ये जेस्चर है या जो आपकी गुफ्तगू है ये तनाज़ात को खड़ा करने की कोशिश है, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा। ये तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे और नेपाल के हवाले से ये भी कहा गया कि जब गलवान का मसला आया और लद्दाख का मसला आया तो आपने एकदम काला पानी का मामला उठा दिया। ये एंकर ने सवाल किया नेपाली वजीर आजम से और आपने कहा कि नक्शा बदलने की आपने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि ये आप भड़का रहे हैं और ये भड़का देने वाली बात है। ये याद रखें कि मैं भी वजीर आजम हूं, नरेंद्र मोदी भी वजीर आजम है, मेरी हैसियत मुझे छोटा ना कहें। वो बार बार कह रहे थे कि हम बड़े हैं, यानी हम बिग बॉस हैं, तो उन्होंने बिग बॉस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उनको अखंड भारत की तरफ एक दफा तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि ये बर्रे सगीर में जब 50 से ज्यादा जो रियासतें थी, 5000 से ज्यादा रियासतें, ये उस वक्त की बात है जब ये बर्रे सगीर में एक नारा लगा था और ये इस्तिलाह जो है ये जमाने कदीम की है, इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। कोई अखंड भारत नहीं बनेगा। ये केपी शर्मा ओली ने अपनी स्टेटमेंट दी है, ये भी आपके सामने रखेंगे और आपके सामने एक और खबर भी हम रखना चाहते हैं। बरतानी अरकान पार्लियामेंट जिनमें से टम शोमोन है
اور سر ادرونی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اب جو معاشی تعلقات ہوں گے، مستقبل میں جو تجارت ہوگی، اسے ہم نے مشروط کر دیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، پھر انہوں نے 3 فروری 2019 کا ذکر بھی کیا کہ ایک مسلح جتھے نے ایک چرچ پر حملہ کیا، 15 افراد کو زخمی کیا، کسانوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جعلی مقابلوں میں بے گناہ کشمیریوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بات اور جموں کشمیر مسلم کانفرنس اور حریت رہنماؤں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے اب مشروط کر دی اپنی تجارت کو بھارت کی دہشت گردی کے خلاف۔ یہ 3 ہمارے آج موضوعات ہوں گے جس پر ہم کوشش کریں گے کہ سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں نوید ستی، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ نوید ستی صاحب۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بین الاقوامی امور اور دفاعی امور کے ماہر ہیں، بہت شکریہ۔ شاہد کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، شاہد کیانی صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، شاہد کیانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جنرل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے تو نیو یارک ٹائم کی بات کریں، اس سے پہلے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا، مختلف جریدے مختلف ایڈیٹوریلز میں بھی بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ اب تو وہ ڈس انفو لیب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، وہ جو سکی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے نیپال کے وزیر اعظم کا بھی ایک انٹرویو پلانٹڈ کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی منہ کی کھائی۔ لیکن جنرل صاحب میں آپ کو صرف ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اور بڑی دردناک یہ ویڈیو ہے، اور یہ والد ہیں اطہر مشتاق کے، جو کہ 16 سالہ نوجوان تھا جس کو انکاؤنٹر کیا گیا، اسے شہید کر دیا گیا، اس کی یہ فریاد ذرا سنیں، پھر آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ مارا گیا، لیکن کسی میں سمجھتا ہوں کوئی انسان نہیں رہتا ہے یہاں ہمارے ملک میں، کم سے کم ان کے خلاف تو کارروائی کی جائے گی، مطلب کسی نے نہیں بولا۔ میں تو ٹوٹ گیا۔ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے بھی اور میری بیٹی ہیں اور میری بیوی کو اور بزرگ ماں باپ، ان کو بھی کسی سائٹ پہ انکاؤنٹر، فیک انکاؤنٹر کر کے اپنی جو میڈل ہے نا یہ بڑھا، اور جتنا پیسہ ملے گا نا اپنے بچوں پہ خرچ کر کے ان کو بڑا آفیسر بنا۔ باقی مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ یہ تھے ایک جذبات ایک باپ کی جس کے سامنے اپنے بچے کی لاش آئی اور جس میں اسے انکاؤنٹر کیا گیا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میری بیوی، میرے بچے اور میری بیٹیاں جو ہیں خاص طور پر، ان کو بھی کسی فیک انکاؤنٹر میں مار دو تاکہ تمہیں کوئی ایوارڈ مل جائے اور تمہیں اعزازات تمہیں مل جائیں اس کے بدلے۔ جنرل صاحب کیا کہیں گے؟ یہ ایک باپ کی آواز تھی جو کہ پوری دنیا تک نہیں پہنچ رہی، جس کو ہم باضمیر معاشرہ کہتے ہیں۔ جی پہلی بات تو یہ کہ یہ تو ایک باپ کی آواز ہے نا جو ہمارے سامنے آ گئی، کتنے ماؤں کی صدائیں، کتنے بہنوں کی چیخیں جو ہم تک نہیں پہنچ پائیں یا ہم آگے ان کو بھیج نہیں پائے، ہمیں اندازہ ہے اس کا حساب لگایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ کے غم کے اندر بھی ایک جذبہ پھر بھی موجود تھا جب اس نے کہا کہ ہمیں بھی بے شک آپ اسی طریقے سے شہید کر دیں۔ تو یہ چیز تو ایک جگہ آپ نے جتنا جائزہ لیا ہے تمام باتوں کا، اس میں دیکھیے کہ 2-3 قسم کے ہیں ریلیشن شپ جن کا میں ذکر کروں گا۔ ایک تو انٹرنیشنل ہے بھارت کا، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اب وہ ایکسپورٹ تو مکمل طور پہ ہوگا، اس میں تو کچھ شک و شبہ نہیں ہے، اور وہ پھر پہلے ہم کہہ رہے تھے تو شاید وہ دنیا اس کو زیادہ اتھینٹک نظر سے نہیں دیکھتی تھی، لیکن جب EU ڈس انفارمیشن لیب نے کہا، اور ابھی جو آپ نے اخبارات کا ذکر کیا نیو یارک ٹائم میں پہلے بھی چیزیں آئیں لیکن اب جس شد و مد کے ساتھ آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ ایک گروپ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو یہ تو سمجھ گیا ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، لیکن ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس چیز کی ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ کوئی اس قسم کا دباؤ ڈالیں بھارت کے اوپر، یا کوئی ایسی بات گورنمنٹ کی طرف سے آئے، کوئی سرزنش ہو بڑی، تو وہ ٹھیک ہے، ان کے جو ہیومن رائٹس کے فورمز ہیں، جو سوشل میڈیا ہے، جو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، ان کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ بس یہ یہیں تک رہیں گے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری ڈپلومیسی نے اور جتنا ایکسپوز کرنا تھا بھارت کو وہ ہم نے اچیو کر لیا۔ اس سے زیادہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ چین کے ساتھ مل کے آپ سلامتی کونسل میں جائیں اور اس بات کو اٹھائیں۔ اس سے آگے میرا خیال ہے کہ اور آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے۔ یہ ایک گروپ ہے، اسی بات۔ دوسرا گروپ جیسے آپ نے نیپال کا نام لیا،
یا اور ممالک ہیں ان کے پڑوسی، ان کے ساتھ ان کا جو تلخی، بلکہ چین کو بھی ہم شامل کر لیں، جو تلخی ہوئی وہ ایک خاص لیول پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہے. مطلب ایک اسٹینڈ آف ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان، وہ ایک اسٹیل میٹ میں تبدیل ہو کے وہ اسٹینڈ آف وہیں کا وہیں ہے. نیپال کے ساتھ جو ہے وہیں ہے. اور یہ ہم اور کشمیری تیسری قسم کے ہمارے ریلیشن شپ ہے کہ وہ ایکٹیولی کشمیریوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، اور وہاں پر عصمت دری ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ہمارے آزاد کشمیر پہ روزانہ کی بنیاد پہ، مطلب یہ اس میں کوئی اگر دن اندر سے نکل جاتا مجھے نظر نہیں آتا، روزانہ کی بنیاد پہ سرحدی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اب یہ 3 اینٹیز جو میں نے آپ کو الگ الگ کہی ہیں بھارت کے ساتھ ریلیشن شپ میں، ان کو آپ سمجھ لیجیے، آپ کے ناظرین سمجھ لیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر دنیا ریئیکٹ نہ کرے یا دنیا کا ضمیر نہ جاگے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ دنیا کو تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. اگر چین اور نیپال کوئی مزید ایکشن نہ کریں تو کوئی بات نہیں، وہ ایک اسٹیل میٹ پیدا ہو گیا، وہ وہاں پر کھڑے. لیکن ہم اگر کچھ نہ کریں اور انتظار کریں انٹرنیشنل کمیونٹی کا، یا یہی واویلا کرتے رہے کہ یہ دیکھیں وہ بھارت ایکسپوز ہو گیا، اس کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر میرا خیال ہے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، کوئی جواب دے سکتے ہیں، کوئی آپ کے ذہن میں پلان ہے تو اس کی پلاننگ کیجیے. ہمارے اوپر تو وہ ہائیبرڈ وار انہوں نے کی. جنرل صاحب آپ بھی بخوبی اس چیز سے واقف ہیں، اور لاسٹ شو میں بھی آپ کو یاد ہوگا میری آپ سے یہی بات ہوئی تھی، اور آپ نے بھی اس طرف ایک انڈیا اور ایک اشارہ دیا تھا کہ اب بس اب بہت ہو گئی. ایک حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے کیونکہ بھارت جو ہے وہ اب اپنی تمام حدیں جو ہے وہ پھلانگ رہا ہے. جی یہی میرا خیال ہے کہ حکمت عملی ضرور تیار کی جا رہی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ وہ حکمت عملی تیاری میں کتنی دیر لگتی ہے. صرف یہ ہے کہ میں یہ بات ضرور دہرانا چاہوں گا کہ اگر تو ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھارت ہمارے اوپر حملہ کرے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے، تو اس کو حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اس نے ان کو کشمیریوں کو قابو کرنے کے لیے اتنی فوج وہاں پہ لگا رکھی ہے، اور ان کا وہ جذبہ توڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور بہت سارے جو جیسے آپ نے کہا کہ کشمیر جھک رہا ہے اور وہاں کے لوگوں کا مورال ٹوٹ رہا ہے، تو اگر آپ منتظر ہیں کہ وہ آپ پر حملہ کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. وہ اسی کام کو جاری رکھے گا جو اس نے کیا ہوا ہے. اس کا توڑ نکالیے، اس کی کوئی پلاننگ کریں، اس کا کوئی سوچیں. دنیا کا انتظار کرنا اب ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں چانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے گا سر، اس نیو یارک ٹائم کی اس سٹوری میں کہا یہ گیا ہے، بہت ساری گو کے اس کے اقتباسات ہیں، بہت تفصیلی ہے یہ نیو یارک ٹائم کا یہ سٹوری سامنے آئی ہے کہ کشمیر کو متنازع خطہ کہنا بھی جرم ہے اور بغاوت کے زمرے میں آ رہا ہے، یعنی اسے بغاوت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اگر کوئی اس خطے کو متنازع کہتا ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کو دیکھ لیں، ابھی ریسنٹ 50 سال کے بعد جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی اس کو ایک خصوصی حیثیت کی بات کی گئی ہے، جبکہ اس کو سرحدی تنازع قرار دیتا رہا ہے بار بار بھارت. تو اس نیو یارک ٹائم کے اس اسٹوری کا کیا امپیکٹ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے؟ جنرل صاحب کا تو اپنا موقف ہے، بالکل وہ اپنے حوالے سے ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ عوامی جذبات بھی ہیں، ان کے احساسات بھی ہیں، وہ اس کی بھی ترجمانی ایک حد تک کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ مودی کو اس کی زبان میں سمجھانا ہوگا. لیکن اوور آل جو ہے میڈیا میں اسپیس ملنا ہمیں اور مقبوضہ وادی کے مظالم کا اجاگر کرنا اس طرح سامنے بین الاقوامی سطح پر، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، کوئی ہمیں نہ مجھے نہ پوری قوم کو یا دنیا کو کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ ہندوستان جو مظالم ڈھا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ عرصہ دراز سے چل رہے ہیں. اسپیشلی 89 سے جو مظالم چلے ہیں وہ اب تو آپ کے سامنے ہیں. ابھی جو آپ نے ویڈیو دکھائی اس کے اندر بھی لوگ اتنے مطلب اتنے ان کے حالات خراب ہو گئے، کہتے ہیں ہمیں مار دو، اس کے علاوہ تو اور اس کا آپ کا سلوشن نکل آئے گا. بات یہ ہے کہ جی جو آپ نیو یارک ٹائمز کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں انڈیا ایک ٹیکنیکل اپنی جو لوگ سمجھتے نہیں وہ ٹیکنیکل چیز لے کر آئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ کی جو ان کی انڈین پارلیمنٹ نے اس کی اسپیشل اسٹیٹس ختم کر کے اس کو انڈیا کا ایک اسٹیٹ بنا دیا، لداخ علیحدہ کر دیا اور مقبوضہ کشمیر علیحدہ کر دیا، تو اب تو وہ کہیں گے کہ جی یہ کیونکہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے، یہ ظاہر ہے جو بندہ یہ بولے گا کہ جی یہ ایک متنازع ہے، یہ اسٹیٹ ہے یا ریجن ہے، تو ظاہر ہے اس کی تو وہ کہیں گے ہم تو سزا اس کو دیں گے. یہ تو ٹیکنیکل چیز لے کر آئے ہیں.
اس بیسس کے اوپر بہت سارے انہوں نے قانون بنائے ہیں جس کے تحت انہوں نے جوان لوگوں کو اور وہ لوگ جو آواز اٹھاتے تھے آزادی کی یا آواز اٹھاتے تھے کہ جی ہمیں ہندوستان کے اس حالات سے جو چھٹکارا حاصل کیا تھا ان کو تو کئیوں کو مار دیا. ابھی اس وقت بھی آرٹیکل جو 375 ختم کرنے کے بعد جو لوگ جب ان کی پہلے تیاری کی تھی انہوں نے, اس وقت جو فوج تھی اس سے زیادہ ڈبل فوج وہاں بھیج دی ہے, سیکیورٹی فورسز ہیں, تو ان کو بلکہ اب تو حالات یہ ہیں کہ وہی فوج جاتی ہے پھر اگلے سال وہی واپس ہو کر پھر کئی لوگ تو 6 دفعہ یہاں ہو کے آ چکے ہیں, خودکشیاں بھی کی ہیں فوجیوں نے, کیونکہ جو حالات وہاں پر ہیں کہ ہر موڑ کے اوپر ایک نہتا کشمیری کھڑا اس نے پتھر اٹھایا ہوا ہے. تو وہ تو اب جو اس آرٹیکل کے تحت جو آپ کو پتا ہے انہوں نے جو حالات کیے میں ہیں, کتنے ہزار کشمیری ہیں جو غائب ہیں, جو اپنے گھروں میں ہی نہیں ہیں, ان کو جیلوں میں پورے ہندوستان کی جیلوں میں پھیر دیا ہے. اب یہ چاہتے تھے جو میں پڑھ رہا تھا ہندوستان کا کہ جی یہاں پر اب ٹورزم آ جائے گی, لوگ باہر سے آئیں گے اور وہ جائیدادیں خرید لیں گے, مطلب جو وہاں پر ہے. کوئی ایسی چیز تو ہوئی نہیں, حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں, حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں. اور کیانی صاحب سیاحت کے حوالے سے یہ سٹوری سامنے آئی ہے کہ سیاحت ختم ہو چکی ہے, مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. ظاہر ہے, دیکھیں یہ ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کسی کا دماغ خراب ہوگا کہ اس جیسے حالات میں جہاں پر آپ نے سیکیورٹی فورسز کو انکریز کر دیا, لوگوں کو اٹھا کے لے گئے اور پھر آپ سمجھتے کہ لوگ آئیں. ابھی دیکھیں نا انہوں نے ایک کوئی 6-7 مہینے پہلے ایک وہ فراڈ جیسے تھے, وہ یورپین ممبر آف پارلیمنٹ جو تھے ان کو وہ لے کر آئے. اس میں سے ایک برٹش ممبر آف یورپین پارلیمنٹ تھا, اس نے ان کو ننگا کر دیا. جب اس کو کہا گیا کہ وہ آ گیا ساتھ, انہوں نے کہا میں تو خود پھروں گا. جب اس نے یہ کہا ہاں اس نے کہا میں خود پھروں گا, میں لوگوں سے بات کر کے دیکھوں گا, تو سارا ان کا وہ جو تھا پردہ چاک ہو گیا جی کیا کر کے رہے تھے. اس وقت سب کو پتا وہ حالات کیا ہیں, بہت حالات بدتر ہیں. حالات تو ہیں جس کے اندر لوگ مارے جا رہے ہیں, اور وہ جو کٹ پتلی جو تھے وہ فاروق عبداللہ اور وہ 3-4 جو ان کے رکھے ہوئے کٹ پتلی ہیں, ان کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا. بند کیا تھا, وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے مزے کر رہے تھے. آپ دیکھیں تو اسے وہ کیا کر رہے تھے, وہ ایسے ہی بنے ہوئے ہیں. دیکھیں نا ان میں سے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو آواز اٹھائے کہے جی کہ یہ یہاں پر ریفرینڈم کرا, وہ پلیبسٹ کرا لیں. یونائٹڈ نیشن جو کام ہوتا تھا کہ جو ریزولوشن اس میں بات نہیں کرتے, ہمیں اور اٹانومی دے دو. تو کیا اٹانومی ملنی ہے ان کی, وہ بھی معذرت کے ساتھ ہے, کٹ پتلی ہیں, انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. تو اب جو ہمیں اب ہمارے پاس جو ہے دیکھیں نا, جنگوں کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ اب اس کا اب ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ ہے اور بہت دردناک ہے. اس کے اوپر پاکستان نے آواز اٹھائی ہے, اور ہمیں اب دیکھیں وزیر اعظم صاحب, وزیر خارجہ اور ہمارے جتنی بھی براہ راست آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے, جہاں ترکی, آذربائیجان اور پاکستان سے افریقی مذاکرات کے بعد تینوں وزرائے خارجہ مشترکہ اعلامیے پر دستخط کر رہے ہیں. یہ مناظر آپ کو اسلام آباد سے دکھا رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان, ترکی اور آذربائیجان کے درمیان سے افریقی مذاکرات کا یہ دوسرا دور ہے جو کہ پاکستان کے اندر منعقد ہوا. اس سے پہلے 2017 میں تینوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور منعقد ہوا تھا, اور اس مرتبہ ان مذاکرات کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے. اور یہ مناظر آپ اسلام آباد سے دیکھ رہے ہیں جہاں ترکی کے وزیر خارجہ موجود ہیں, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, اور ان کے آذربائیجان کے ہم منصب موجود ہیں. تینوں وزرائے خارجہ سے افریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیے پر دستخط کر رہے ہیں. پاکستان, ترکی اور آذربائیجان کے درمیان ہونے والے یہ سے افریقی مذاکرات اس حوالے سے بھی اہمیت کے حامل ہیں کہ تینوں ممالک کے درمیان دو طرفہ جو تعلقات ہیں ان میں مزید پیش رفت لانے کے حوالے سے ان مذاکرات میں نہ صرف تبادلہ خیال کیا گیا بلکہ ان تعلقات کو مزید تقویت دینے کے حوالے سے بھی ان مذاکرات کے اندر گفتگو کی گئی. آپ یہ مناظر اسلام آباد سے براہ راست دیکھ رہے ہیں. تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ اس وقت موجود آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر, اور مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے گئے ہیں تینوں وزرائے خارجہ کی جانب سے. اور آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ پاکستان, ترکی اور آذربائیجان کے درمیان مذاکرات کا یہ دوسرا دور ہے جو کہ پاکستان میں منعقد ہوا ہے. یہ سے کچھ ہی دیر پہلے کے مناظر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. یہ تھی پی ٹی وی سے تازہ ترین. پارٹ کی بات سننا چاہتے ہیں, ان کی زیادہ سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اخبار والے جو ہیں وہ اخبار والوں کی بات سننا چاہتے ہیں جو مین اسٹریم نیوز پیپر ہے باہر کے ملکوں میں. ٹھیک ہے.
صحیح. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. نوید ستی صاحب، جس طرح کیانی صاحب نے بھی کہا اور جنرل صاحب بھی بالکل ڈیفینیٹلی کہہ رہے ہیں کہ مودی کو مودی کی زبان میں سمجھانے کی ضرورت ہے. اب تو حدیں پار کر چکا ہے، حدیں پھلانگ چکا ہے بھارت. لائن آف کنٹرول کی بات کریں، ورکنگ باؤنڈری کی بات کریں، اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر 3090 کے قریب انہوں نے وائلیشنز کی ہیں. سیز فائر جو معاہدہ ہے اس کی وائلیشن کی ہیں. پھر وہ کبھی ویسٹرن بارڈر پہ چلا جاتا ہے اور کبھی جا کے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتا ہے. ہزارہ برادری کے ساتھ ایک واقعہ آپ کے سامنے آیا، ہمارے وکلاء کو شہید کیا گیا، ہمارے مزارات نہیں چھوڑے گئے، ہمارے دربار نہیں چھوڑے گئے، ہماری خواتین بچوں کو، بوڑھوں کو نشانہ بنایا گیا. آرمی پبلک اسکول جیسا واقعہ جس میں فرشتے، ننھے فرشتوں کو نشانہ بنایا گیا. تو اب تو بھارت تمام حدیں پار کر چکا ہے. مقبوضہ وادی کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو محصور ہیں لوگ وہاں پہ، اور جو حریت رہنما ہیں ان کو جو ہے قید کیا ہوا ہے. ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ اس کو ایک متنازع یا کنٹروورشل خطہ کی بات بھی کرتے ہیں تب بھی ان پر جو ہے مظالم بڑھا دیے جاتے ہیں، ان پہ بغاوت کے مقدمے. آسیہ اندرابی کا دیکھ لیں کہ اس کو بھی کس طریقے سے ان پہ جھوٹے الزامات دہشت گردی کے لگائے ہوئے ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں کیا اس کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی سطح پر کوئی بریک تھرو ہوگا؟ دیکھیں، اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ جس طریقے سے مودی سرکار جو ہے وہ بری طرح سے ایکسپوز بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. حالیہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سال کے بعد، کیونکہ وہاں پہ پریس کو بریف کیا جاتا ہے، آرمی چیف وہ بھی بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ 2 محاذوں پر ان کو خطرہ بھی ہے. پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، چین کے حوالے سے بات کی، اور اس وقت جو ان کی جتنے بھی پڑوسی ملک ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. نیپال، مالدیو کی بات کریں آپ، بنگلہ دیش کی بات کریں آپ، ایران کی بات کریں، یہ تمام ممالک وہ ہیں جو اس وقت جو سی پیک کا حصہ وہ بننے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اس خطے سے جو غربت ہے اس کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ مطلب وہ جو اکھنڈ بھارت کی آپ نے جو پہلے بات کی، اب وہ اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس کے اندر نوید ستی صاحب، یہ ہمارے لوگوں کو بھی بتائیں، ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہ اکھنڈ بھارت ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ اکھنڈ بھارت میں کون کون سے ممالک کو شامل کرنے کی باتیں ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک جو پہلے تک تو کچھ ہوتا رہا ہے. آپ سری لنکا کے ساتھ جو کچھ بھارت نے کیا، نیپال، یعنی تمام ممالک کے ساتھ، ایون آپ نے دیکھا ہوگا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو تعلقات تھے، پہلی بار ہمیں دیکھنے میں نظر آیا اس پورے خطے کی جو پالیسی ہے وہ شفٹ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. پاکستان اور جو ایون آپ نے دیکھا ہوگا بنگلہ دیش، مالدیو، ابھی ریسنٹلی آپ نے جو بات کی نیپال کی، نیپال کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ اور دوسری طرف پاکستان کے ساتھ. ابھی جو حالیہ جو آپ کے سامنے چیزیں نظر آئی ہیں کہ جو چاروں ممالک کے ساتھ جو چیزیں نظر آئیں، جو سب سے پہلے تو ہم اگر بات کر لیں اس کی سری لنکا کے ساتھ جو کچھ ہوا، پاکستان نے وہاں پر بھی بڑا اہم رول پلے کیا. یہ پورے کے پورے جتنے ممالک ہیں اس وقت، اور اندر اس وقت بھارت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ علیحدگی جو طریقے ہیں وہ چل رہی ہیں. اور میرے خیال سے جتنا برا ایکسپوز اس وقت بھارت ہوا، ریسنٹلی جو پرائم منسٹر نے بھی واضح کیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ گجرات میں جو کچھ مودی نے کیا، اور اس کے بعد اسی وہی سپر پاور جیسے ممالک جنہوں نے پابندی لگائی تھی اس شخص پہ جانے کے لیے، اس کا ماضی دیکھتے ہوئے جو ہے جو کچھ وہ اس کے بعد کر رہا ہے آر ایس ایس سے اور جو بی جے پی اس وقت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو کیسانو نے اعلان کیا ہے کہ 26 جنوری جب ان کو جمہوریہ کے اعلان کی بات کی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس دن ہم 3-4 بڑی جو ان کی ریاستیں ہیں وہ اٹھ کر جو ہے وہ احتجاج کرنے آ رہی ہیں. سپریم کورٹ نے بھی آلدو کہ مودی سرکار کا جو ہے اس کو انڈورس نہیں کیا جو فیصلہ آپ نے دیکھا کسانوں کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی جو چیزیں ایک ہٹ درمی ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس وقت بری طرح سے اندرونی طور پر بھی اور بیرونی جو جتنے ممالک ہیں اس سے بھی بھارت کو جو ہے وہ خطرہ، ایک ایلوژن قائم کیا ہوا ہے، ایک نظر کا دھوکہ ہے کہ جناب بھارت شاید ہے. بری طرح سے آپ انڈیکس چیک کریں، گزشتہ 7-8 سالوں سے بھارت کی جو اکنامک ایشوز ہیں پوری طرح سے وہ متاثر ہوئی ہیں. آپ غربت کی اس کو چیک کر لیں، باقی جو معاملات ہیں وہاں کی جتنی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، بزنس کمیونٹی وہاں پر اس وقت جو ہے وہ الگ سے سراپا احتجاج ہے. بڑے بڑے جو آپ کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اس وقت کسانوں کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دہلی جو ہے وہ اس وقت پورا آپ کے سامنے مفلوج ہے. اور مزید بھی 26 جنوری کو جو کچھ ہونے جا رہا ہے، یعنی سپریم کورٹ کے احکامات بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. دوسری طرف آپ نے بالکل جو بات کی اطہر مشتاق جو ایک 16 سالہ بچہ تھا جس طریقے سے اس کو یعنی ٹارگٹ کیا گیا، اس کو مارا گیا، اس کے بعد 150 کلومیٹر کی دور جا کر اس کی قبر جو بنائی گئی، جو اس کا والد جو جس طریقے سے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا، اور پھر انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں بڑی مشکل سے وہ جو اپنا انٹرویو بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، اور اس طریقے سے جو کچھ کیا جا رہا ہے. بالکل اس میں بالکل دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو بھی
اب جو ہے وہ وہی بات ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، شاید دیکھا گیا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہیں کہ الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی الیکشن تو کیونکہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے پاکستان کے خلاف لڑا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد شاید ہو جائے کہ کوئی ایسے معاملات ہو. پاکستان ڈائیلاگ ہی بیسٹ آپشن ہوتا ہے. ہم نے افغانستان کا معاملہ دیکھ لیا، شروع سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ آپ ڈائیلاگ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان سے بھی جو انخلا ہے امریکہ کا وہ کیسے ہو رہا ہے، اور اب آنے والے دن ذرا یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اس وقت بھارت کی اگر آپ پوزیشن دیکھیں اس پورے میں، اور رشیا کی، چین اور ایران اور باقی جو ممالک بھی تھے ان کے ساتھ بھی ریلیشن جو ہے اس وقت کیا ہے اس کے، اور وہ پورے اس خطے میں آئسولیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ہاں یہ ایون آپ بڑی کانگریس ایک دیکھیں. اہم بات کی ستی صاحب. میں جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. خاص طور پر کے پی شرما اولی کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ اس پلانٹڈ انٹرویو کی بات کرتے ہیں. اسی حوالے سے بھاشن دینے کی کوشش کی گئی، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ چین کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں. نیپال سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب گلوان کا مسئلہ آیا اور جب لداخ کا مسئلہ آیا تو آپ نے کالا پانی کا ایشو اٹھا دیا. یہ نیپال کے وزیر اعظم کو اینکر سدھیر چودھری کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کی تو بہت تفصیلات ہیں اور ہم کل اس پر پورا ایک شو کرنے جا رہے ہیں، اس پر بھی ہم مزید بھی بات کریں گے. اور پھر انہیں کہا کہ آپ نے نقشہ بدلنے کی بھی بات کر دی. تو انہوں نے فوراً سے اینکر کو یہ بات کہی کہ ہمارا گلوان کے ساتھ کیا کام ہے، ہمارا لداخ کے ساتھ کیا کام ہے، آپ ہماری ساورینٹی کی کیوں بات کرتے ہیں، آپ ہماری ٹیریٹری کی بات کیوں کرتے ہیں. انہوں نے فوری طور پر اس کو جھاڑتے ہوئے کہا کہ چین کے ساتھ ہم اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا ہمسایہ نہیں بدل سکتے. یہ پلان تو سارا فیل ہو گیا سر. جی بالکل ٹھیک ہے سر، کوئی شک نہیں. دیکھیں ایک بات بالکل یہاں ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارت پوری دنیا میں برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اب مزید اگر ہم کتنی بھی کوشش کریں یا جو بھی ایکسپوز ضرور ہوتا چلا جائے گا، لیکن وہ جس سے ایک چیز ہوتی ہے کہ جب مکروہ چہرہ سامنے آ جائے تو پھر اس کو اور کتنا مکروہ آپ بنا دیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر یہ مکروہ سے مکروہ تر ہو بھی جائے اور پوری دنیا کو مزید اس کا پتہ چل جائے، جیسے کہ بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اور کوشش کرنی چاہیے، آپ ازیوم کر لیں کہ وہ کوشش کامیاب ہوگی اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ بھارت بڑا جو نا ظالم ملک ہے اور بڑا برا ملک ہے، پھر کیا ہوگا؟